सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एक साल में मैक्रो इस्तेहकाम आया है, लेकिन सफ़र अभी तवील है, मुश्किल और चैलेंजिंग है। ये बात मैंने नहीं, खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कही है, क्योंकि मुआशी इस्तेहकाम को बरकरार रखना और पायदार तरक्की में तब्दील करना एक बड़ा चैलेंज है, जिसकी अदायगी में ज़ाहिर है हमने देखा है कि माजी की हुकूमतें नाकाम रही हैं। क्या पायदार तरक्की की बुनियाद रखने के लिए मौजूदा हुकूमत के पास कोई हल है? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इसी पर बात करने के लिए हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं मिफ्ता इस्माइल साहब, जनरल सेक्रेटरी हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे हैं। इनसे इस मसले पर ज़रा हमने बात करनी है, क्योंकि सस्टेनेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा है कि यहाँ पर सोल्यूशंस होते हैं, कुछ बेहतरी आती है, लेकिन इकॉनमी हमारी उस तरह सस्टेन नहीं कर पाती। मिफ्ता साहब, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। मुझे ये बताइएगा, ये जो 4 सेक्टर्स हैं जिनका प्राइम मिनिस्टर ने हवाला दिया है, ये शोबे जो हैं, एक माशी तरक्की अगर हमने करनी है, उसकी पायदारी अगर हमने लानी है, जिसकी ये बुनियाद भी बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें करना क्या होगा? यही शोबों की बातें कही जाती हैं कि आईटी में हो जाएगा, अल्लाह करेगा तो कोई चमत्कार हो जाएगा कि हम भी कोई 50 बिलियन का या 10 बिलियन का एक्सपोर्ट करें। ये और बात है कि हम एक बच्चे को अच्छी तरह इसकी तालीम नहीं दे सकते, और हमारे जो बच्चे बेचारे अब आईटी की जॉब कर रहे होते हैं, वो कर रहे होते हैं, वो जिसको हम कहते हैं फ्रीलांसिंग कर रहे होते हैं, इंडिविजुअल लड़के जॉब कर रहे होते हैं, और हम अपनी मर्जी से इंटरनेट कभी बंद कर देते हैं, कभी खोल देते हैं, कभी वीपीएन चल रहे होते हैं, कभी वीपीएन नहीं चल रहे होते हैं, तो उनकी तकलीफ को भी बढ़ा रहे होते हैं। कोई यहाँ पे कंपनी नहीं आती पाकिस्तान में बाहर की कि जो यहाँ से कोई सॉफ्टवेयर इंजन्स बनवाए या कोई बेसिक फंडामेंटल काम करवाए, ना यहाँ पे कोई डेटा सेंटर बड़े बड़े खुलवाते हैं, क्योंकि यहाँ पे टेररिज्म का डर है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर वीक है, आपका ईज ऑफ बीइंग बिजनेस सही नहीं है। फिर एग्रीकल्चर की आप बात कर ले तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो काश्तकार है वो कॉटन, वीट, राइस और सोयाबीन वगैरह सब चीज़ें पर एकड़ जो है वो कम पैदा करता है बनिस्बत हिंदुस्तान के या चाइना के काश्तकार का, क्योंकि यहाँ पर हमने इनको जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स नहीं दिए हुए कॉटन में, या हम उतनी अच्छी तरीके से इनको खाद वगैरह मुहैया नहीं करते, ना हमारी कोई पॉलिसी सही होती हैं खरीदने की, बेचने की। तो इस किस्म की बातें करना कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जब तक के जो फंडामेंटल काम हुकूमत का है वो आप कर नहीं रहे, आप अपनी लोकल गवर्नमेंट्स को बेहतर नहीं कर रहे, आप अपनी निष्कारी नहीं कर रहे, आप एनएफसी अवार्ड बेहतर नहीं कर रहे, आप टैक्स रेट्स कम नहीं कर रहे, आप बिजली और गैस सस्ती नहीं कर रहे, ट्यूबवेल के बिजली के रेट देख लीजिए कि आपने क्या करे हुए, फिर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फार्मर्स जो है वो तरक्की करके देंगे, तो मेरे ख्याल से ये खाम ख्याली है। मिफ्ता साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि हम साल, 6 महीने, 1.5 साल का इंतज़ाम तो कर लेते हैं, लेकिन हमें जो रिफॉर्म्स करनी है वो रिफॉर्म्स ये हुकूमत नहीं कर पा रही, तो जिसकी वजह से बोल्ड डिसीजंस लेने हैं आपने, वो पॉलिटिकल इकोनॉमी आपकी, उससे निकल के डिसीजंस लेने हैं, उसकी एक प्राइस पे करनी पड़ती है सियासी जमातों को, ज़ाहिर है। लेकिन इस वक्त जहाँ हम पहुँच गए, सो आप फिर क्या देख रहे हैं? क्या मतलब अगर ये डिसीजंस ये हुकूमत नहीं कर सकती तो हम फिर कहाँ खड़े हैं? देखिए, हम पाकिस्तान में 2-3% ग्रो करते हैं जितनी हमारी आबादी बढ़ती है, यानी कि हम वहीं खड़े रहते हैं या थोड़े से पीछे चले जाते हैं। यानी कि पिछले साल मिसाल के तौर पर 2.5% से कम ग्रो किया था, उससे पिछले साल मनफी ग्रोथ थी, तो 3-2.5-3% हम गरीब हो गए पिछले 2 सालों में। हम वहाँ पे खड़े रह सकते हैं अगर हम ज़रा सी कोशिश करते हैं अपनी मईशत को चलाने की, ग्रोथ को बढ़ाने की, ज़रा से अगर हम रिलैक्स करते हैं अपने रूल या टैक्सेशन वगैरह, तो हमारा इंपोर्ट बढ़ जाता है। और हमारे पास क्योंकि डॉलर्स नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमने पिछले 2 अदवार में कर्ज ले चुके हैं और वो कर्ज वापस करने हैं, तो हमारे पास वैसे ही डॉलर नहीं है, तो वो कर्ज वापस करना भी एक ज़हमत हो जाती है। सो हम ज़रा सी ग्रोथ की तरफ जाते हैं, हम ट्रबल में हो जाते हैं। हमारी हुकूमत बड़ी मुश्किल है। आपको अगर एक फैक्ट्री लगानी हो कराची में या कहीं पर भी, तो आपकी जान निकल जाती है। अगर एक आसानी से आप लोकल गवर्नमेंट्स कर दें, वहाँ से सारी परमिशन एक दिन में मिल जाए और आप फैक्ट्री लगा दें, जो चीन में होता है, जो अमेरिका में होता है, जो दुनिया भर में हो सकता है, वो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? तो ये जो मरियम नवाज साहबा कह रही हैं कि हमारे पास आएँ हम एनओसी एक ही दिन में, 2 दिन में करवा दें, जो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो ये क्या कोई एग्जेक्टिव ऑर्डर से कोई हुकूमत कर सकती है? ज़ाहिर है इसके लिए भी आपको फिर अपने जो एक मुरवजा तरीक़ाकार है, जो प्रोसीजर है,
اس کو چینج کرنا پڑے گا؟ بہت جگہوں پہ پنجاب میں آپ کو پٹواری فرد بھی نہیں دیتا ہے آپ، سچی بات بتا رہا ہوں، جب تک کہ آپ کے پاس اسپیشل پرچی نہ ہو کہ کس آدمی کو فرد دیں گے، وہ اسی کو فرد دیتے ہیں، اگر اسی کو بیچو گے تو فرد ملتا ہے. سو ہم جانتے ہیں کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے. یہ بات نہیں ہے کہ پنجاب جو ہے وہ بیٹر گورن نہیں ہے، بالکل بیٹر گورنڈ ہے. پنجاب کی گورننس جو ہے وہ کے پی سے بھی اچھی ہے، علی امین گنڈا پور سے بھی اچھی ہے، اور پنجاب کی گورننس سندھ سے بھی اچھی ہے، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. لیکن پنجاب میں بھی جو آج ہو رہا ہے، جو پنجاب میں جو اب کرپشن ہوئی ہے ایک دم اوپر کے لیول تک، وہ تو کبھی بھی نہیں دیکھی تھی ہم نے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ترین حکومت ہے تاریخ کی؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پنجاب کے اندر ہم نے دیکھا سندھ کی حکومت ماشاءاللہ بہت کرپٹ ہے، بلوچستان کی حکومت ماشاءاللہ بہت کرپٹ ہے، کے پی کی حکومت ماشاءاللہ بہت کرپٹ ہے، امیر امین گندپور کے بھائی جان جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے سارا ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، اس میں کوئی بحث نہیں ہے. پنجاب کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی کرپشن نہیں تھی، ماں سوائے کہ جب گلزار صاحب اور فراغ ہوگی صاحب کام کر رہے تھے، اور جیسے میں نے آپ سے گزارش کری کہ چیزیں ہو جاتی ہیں کہ میں ایک جگہ پلاٹ لے لوں پھر وہاں روڈ بن جاتے ہیں وغیرہ وغیرہ. اچھا مجھے یہ بتائیں، یہ آپ نے آئی ٹی سیکٹر کا حوالہ بھی دیا ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈسپائٹ آل لائک پرابلمس اینڈ ہڈلس کہ وہاں پر پھر بھی 24% کا انکریز آیا ہے، اربوں روپے کا کہتے ہیں کہ وہ اس سے فائدہ ہوا ہے. تو مجھے بتائیں کہ ہمارا ریئل پوٹینشیل آئی ٹی کا ہے کیا؟ آپ نے کبھی اس پر پوری اسٹڈی کی ہے کہ ریئل پوٹینشیل ہے کہ اگر اسپیڈ سے انٹرنیٹ مل رہا ہو، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہوں آپ، اور ہم کہاں تک جا سکتے ہیں؟ واٹ از یور انڈرسٹینڈنگ؟ عادل بھائی، جب پاکستان اور ہندوستان آزاد ہوئے نا، تو ہندوستان نے پہلے 10 سالوں میں 5 انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی بنائے تھے. پہلا بنا تھا کلکتے کے اندر، جو کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے اس کا اناگوریٹ کیا تھا. پاکستان نے پہلے 10 سال میں آئی آئی ٹیز تو نہیں بنائے یا پی آئی ٹیز کہیں، لیکن پہلے 11 سال میں 7 وزرائے اعظم چینج کرے. ہم یہاں پہ سیاسی گیمیں ہی کھیلتے رہے. ہمارے آج گوگل کا اور مائکروسافٹ کا جو صدر ہے نا، وہ انڈیا سے پڑھا ہوا ہے، انڈین آئی آئی ٹی سے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، جو انڈر گریجویٹ کے اندر دنیا کا بہترین ایجوکیشن دیتے ہیں، جو اپلائیڈ میتھ پڑھاتے ہیں، جو کمپیوٹر آرکیٹیکچر پڑھاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے نا بیچارے، وہ 3 مہینے کا سیلانی ویلفیئر سے یا قوت سے جا کے ڈپلوما لے. ٹھیک ہے، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. یہ ٹھیک بات ہے بالکل. اچھا، اب یہ تو کمال یہ کہ جیسے وہ لڑکا ہمارا چیچا وطنی سے لڑکا نہیں تھا ندیم، جو جا کے وہ جیولن تھرو جیت کے آ گیا، یہ تو شیئر ٹیلنٹ ہے پاکستانیوں کا. وہ محمد آصف تھا جس کا باپ چارہ کاٹتا تھا، وہ جا کے مطلب وہ آؤٹ سوئنگ اور ان سوئنگ ایسی کرا تھا، میجیشن تھا وہ. 25 سال لندن میں انگلینڈ میں لوگ سوئنگ بالنگ کی ٹریننگ لے کے ایسی بال نہیں کر سکتے تھے جیسے محمد آصف. سر مجھے شعیب اختر نے کہا کہ اس کے جیسا بالر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے، صدی میں بھی نہیں. اس نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا میجیشین تھا، وہ اتنی یہ بال کرانا اپنی مرضی پہ بال مطلب لیفٹ اور رائٹ. جی ٹھیک، یہ نیچرل ٹیلنٹ ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس ملک میں اللہ تعالیٰ کی دیا ہوا نیچرل ٹیلنٹ ہے، لیکن مطلب میری بات سنیں، جتنا بھی بچہ ہوشیار ہونا، اگر اس کو آپ تعلیم نہیں دیں گے تو وہ باورچی بن سکتا ہے. جتنی بھی بچی ہوشیار ہونا، اس کو آپ تعلیم نہیں دیں گے تو کسی گھر میں. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ آج ہمارے پاس بڑے بڑے عظیم سائنٹسٹ جتنے ہوشیار لوگ ہیں، لیکن وہ کسی گھر میں ماسی کا کام کر رہی ہے، کیونکہ ہم نے تعلیم ہی نہیں دی. آپ کے ملک کے اندر صرف 40,000 بچے ہیں جو اے لیولز پاس کرتے ہیں. ان کے والدین آج ملک کو کنٹرول کرتے ہیں، یہی بچے بعد میں کنٹرول کریں گے. باقی سب جو بیچارے انٹر پڑھتے ہیں اور جو گورنمنٹ اسکولوں میں جاتے ہیں، ان کو آپ کہاں تعلیم دے رہے ہیں؟ 10 میں سے 8 بچے تو آپ کے 10 سال کی عمر میں پڑھ نہیں سکتے 2 جملے. تو آپ جب تعلیم ہی اچھی نہیں دیں گے تو بچہ کہاں آگے جائے گا؟ تو آئی ٹی کی آپ نے کیا تعلیم دی ہے؟ پھر آپ بات کرتے ہیں کہ یار آئی ٹی ٹیسٹ ڈبل ہو جائے. ڈبل ہو جائے کیسے؟ کہ بلڈنگیں بنانے سے تھوڑی آئی ٹی بڑھ جاتا ہے یار. آئی ٹی کی تعلیم تو دو. سر وہ آپ نے خود حوالہ دیا نا، انسٹیٹیوشنز ہی اس طرح ہم نے نہیں بنائی، اس انفراسٹرکچر وہ نہیں بنایا نا جس پر آپ اتنا، یعنی کراچی سے خیبر تک بچہ پروڈیوس کر سکیں. آپ کو اپنے پوٹینشیل کے اکارڈنگلی آپ کے پاس نہیں تھا نا کرتے نا. آپ دیکھیں 2 کراچی، لاہور، اسلام آباد، تھوڑے سے پنجاب کے بڑے شہر، ان کے علاوہ آپ نے تعلیم جو ہے کہیں دی نہیں ہے. سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. سو آپ مجھے بتائیں پھر ہمارے پاس ایکو سسٹم کیسا ہونا چاہیے کہ یہ جن چیزوں کا آپ حوالہ دے رہے ہیں وہ فوراً ایگزیکیوٹ ہوں اور مطلب اس پر ہم فوکس رکھیں؟ کیونکہ یہ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں واقعی ہماری ماضی میں کسی حکومت کی بھی اس طرح ترجیح نہیں. 24 سال سے انڈیا تو پچھلے 25 سال سے آئی ٹی سیکٹر کے اندر کام کر رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں تو اس طرح ترجیح نہیں رہی حکومتوں کی. لیکن میں یہ سمجھ جاتا ہوں وہ کیا سسٹم ہو جس کے تحت آپ یہ تمام چیزوں کو فوراً ایگزیکیوٹ کر سکیں. دیکھیے آپ مثال پہ ہمارا ملک میں 1 یا 2% بچوں کو بڑی اچھی تعلیم دی جاتی ہے، جو ایچ ایس این کالج میں جاتے ہیں، جو کراچی گرامر اسکول میں جاتے ہیں، جو حسن ابدال چلے جاتے ہیں، پٹارو چلے گئے،
2-4 بیکن ہاؤس کے کیمپسز میں چلے گئے. ان کو بہترین تعلیم دی جاتی ہے. یہی بچے پھر امریکہ بھی جاتے ہیں, انگلینڈ بھی جاتے ہیں, بڑی جابز بھی ہوتی ہیں ان کی. یہی بچوں میں سے کچھ آ کے پھر ہارورڈ میں پروفیسر لگ جاتے ہیں, عاصم خواجہ کی طرح یا عاطف میاں کی طرح پرنسٹن میں لگ جاتے ہیں, یا نرگس ملوالا کی طرح MIT میں لگ جاتے ہیں. لیکن یہ 1% امیر ترین پریولیج بچے ہیں جن کو ہم یہ تعلیم دیتے ہیں. ہم ٹیلنٹڈ ترین بچوں کو تعلیم نہیں دیتے. اگر ہم پاکستان میں 2-3% ٹیلنٹڈ ترین بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور تھوڑی تھوڑی تعلیم تمام بچوں کو دے دیں, تو کتنے بچے اور نکل کے آئیں گے کہ جو کہ اچھی کمپنیاں کھول لیں گے, جو IT کا کام کر لیں گے. ہم کس میں پیسے کماتے ہیں پاکستانی؟ پلاٹوں کی فائلوں میں پیسے کماتے ہیں. یہ ملک آگے بڑھتے ہیں جو پلاٹوں کی فائلوں میں کہ میں تیری فائل لے لوں, تو میری فائل لے لے, 10 کی 20 ہو گئی, 20 کی 30 ہو گئی. یہ ہم پیسے کما رہے ہیں. جی یہ درست بات ہے, کیونکہ IT سیکٹر میں تو انویسٹمنٹ بھی اتنی نہیں ہے. جہاں پر آپ ٹیکسٹائل میں 10 ارب سے جو اچیو کرتے ہیں وہ آپ IT سیکٹر میں 1 ارب سے اچیو کر سکتے ہیں. یہ تو سیکٹر بھی ایسا انٹرسٹنگ ہے کہ اس کے اندر ٹیکسٹائل میں بھی کیا بنا رہے ہیں میرے بھائی, بیسک ٹیکسٹائل بنا رہے ہیں. پوری دنیا فیشن ٹیکسٹائل بناتی ہے, ہم ہوم ٹیکسٹائل بناتے ہیں. ہوم ٹیکسٹائل میں ہم دھاگا بنا رہے ہیں 20 سنگل, مطلب کیا کمال کر دیا. لیکن مفتاح بھائی مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ جی فائلوں والی, ظاہر ہے یہ فائلوں میں ہی واقعی ہمارا وہ پیسہ ڈوبتا ہے اٹھتا ہے, یہ سارا چلتا ہے. لیکن گزشتہ ہفتے میں عارف حبیب صاحب کا انٹرویو کیا تھا میں نے, تو انہوں نے اس میں بتایا کہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یا جو آپ کا کنسٹرکشن کا سیکٹر ہے, یہ گروتھ انجن ہے آپ کا کنٹری کا. حالانکہ میرا ان سے اس بات پہ آرگومنٹ ہوا کہ اس انڈسٹری کا پیسہ بھی پاکستان کے اندر اس طرح پھر نہیں نظر آتا آپ کو, وہ باہر ہوتا ہے. اب مجھے یہ سمجھنا ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن سیکٹر کے ٹیکسز کم کرنے کی انہوں نے تجویز دی. اگر ریئل اسٹیٹ میں ہم نے پہلے بھی دیکھا ایمنسٹیز بھی آئیں اور بڑا اس کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا, اگر یہ فائل فیکٹر یا انویسٹمنٹس اور اس کو ایک طرف کر دیں تو یہ جو کنسٹرکشن کا پہیہ چلنا شروع ہوتا ہے, کیا اس سے آپ مطلب اس کو گروتھ انجن ہم کہہ سکتے ہیں؟ یور ٹیک آن. اور کنسٹرکشن سیکٹر کیسے چلے گا؟ وہ بیسکلی مراعات مانگ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 کروڑ روپے تک کی میں کوئی جائیداد خریدوں تو اس پہ ٹیکس کی چھوٹ ہو, اس پہ مجھ سے پوچھا نہ جائے کہ پیسے کہاں سے آئیں. بھائی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے تو کنٹینیوس ایک اور ایمنسٹی دے دی. اگین ہم کو یہی چیز غلطی عمران خان صاحب نے کی تھی 2019-20 میں جب انہوں نے پھر چلا دی تھی. پھر اس کے بعد اتنی مہنگائی ہوئی, اتنی پریشانی ہوئی. یہ غلطی جو تھی, وہ اس قسم کی غلطی جو تھی, وہ 2016-17 میں اسحاق ڈار صاحب نے کی تھی کہ کرنسی کو ایک جگہ پہ رہن دیا اور لوگوں کو خرچے کروا دیے. وہ گروتھ بائی کری, گروتھ کنزیومر گڈس کے اندر, وہ اس پہ, یا کنسٹرکشن کے اندر اس پہ نہیں گئے. آپ نے امپورٹس پہ گروتھ کر لی, آپ نے ایکسپورٹ گروتھ نہیں کی. اگر آپ کو گروتھ کرنی ہے تو آپ اوور آل لیول لے کر آئیے ٹیکسز کا نیچے. وہ سسٹینیبل نہیں ہے آپ کہہ رہے ہیں, ظاہر سسٹینیبل نہیں ہے وہ. جب تک کہ آپ ریفارمز فنڈامنٹل کر لیں, پہلے بجٹ میں ریفارمز کر لیں, پہلے خدا نہ خواستہ کوئی, دیکھیں کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا کہ یہ گناہ ہوگا کہ اگر حکومت کے اخراجات کم کر لیں. جی ٹھیک ہے, بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے, لیکن یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کا دس شارٹ بریک. ویلکم بیک. ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ یہ جو رول آف لا اور کرپشن کے اوپر IMF اب ہم سے بات کر رہا ہے, سیکٹرز ٹیپ کیے ہیں, آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان چیزوں کو وہ دیکھیں گے, اور یہ از اٹ نارمل تھنگ یا پھر یہ کچھ ابھی حکومت کے لیے مسئلہ آنے والا ہے؟ کیونکہ ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ پھر اسٹیٹ بینک کے لیے کافی آپ کو اسٹرکٹ رولز, ساری چیزیں بنانی پڑی جب IMF کا رخ ادھر گھوما ڈالر سے متعلق. سو ہاؤ ڈو یو سی دس ڈیولپمنٹ؟ واٹ از یور ٹیک آن؟ بھائی ایک IMF کا مڈ لیول افسر جو کہ ڈویژن چیف بھی نہیں ہوگا, ڈپٹی ڈویژن چیف ہوگا یا سینئر اکانومسٹ ہوگا IMF میں, مڈ لیول افسر جو ہے وہ آ کے ہمارے چیف جسٹس سے ملے, یہ تھوڑی سی شرم کی بات ہے. میں سچی بات بتا رہا ہوں, یہ وزارت خزانہ کی غلطی تھی. ان کو یہ بات کہنی تھی کہ یار آپ رجسٹرار سے مل لیں, چیف جسٹس سے نہ ملیں. اس کی تھوڑی سی توقیر ہونی چاہیے. ایک IMF کا مڈ لیول افسر اس سے آ کے نہ ملے اور سوال جواب نہ کرے. یہ ہمارا کم از کم یہ ہونا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ IMF کے کسی کے افسر جو ہے وہ کسی بھی دنیا کے بڑے ملک میں کسی بھی بڑے ملک کے چیف جسٹس سے ملا ہوگا. یہ میرے خیال سے غلطی. سو آپ کہہ رہے ہیں کہ لا منسٹر کو صرف ملنا چاہیے تھا اگر رول آف لا پہ ان کے کوئی کنسرنز بھی تھے یا اس پر؟ اب منسٹری کو بات مطلب رجسٹرار سے مل لیتے سپریم کورٹ کے. رجسٹرار کے پاس ساری انفارمیشن ہوتی ہے. لیکن کیوں یہ کرنا پڑا؟
دیکھیں دنیا میں تو جب گورننس کی بات کرتے ہیں تو یہ بات کرتے ہیں اسٹیٹ بینک ریگولیشن آف بینکس، اسٹیٹ بینک ریگولیشن آف فائنینشیل انسٹیٹیوشنس، یہ بات کرتے ہیں FATF کی، AML اینٹی منی لانڈرنگ اینڈ وہ یہ اینٹی منی لانڈرنگ اور کاؤنٹر ٹیررزم، فائنینسنگ آف کاؤنٹر ٹیررزم، ان سب چیزوں کی بات کرتے ہیں، اس کو ریگولیشن دیکھتے ہیں، وفاق کے فسکل افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ یہ رول آف لا پہ اس سے مراد ان کی عموماً یہ ہوتی ہے، دا فیکٹ کہ ہماری یہ جوڈیشل انڈیپینڈنس کو دیکھ رہے ہیں، JCP کے ممبران سے مل رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ ان کا بھی کنسرن ہے کہ یار یہ جو حکومت 26ویں امینڈمنٹ کر رہی ہے اور دیگر کر رہی ہے تو جوڈیشری کو انگیج کر دیا انہوں نے۔ تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب جولائی میں ان کی رپورٹ آئے گی تو وہ چاہے چیف جسٹس صاحب نے جو بھی فرمایا ہو، وہ کچھ نہ کچھ ایسی رپورٹ میں چیزیں ڈالیں گے کہ جس کے تحت اگلے سال جو ہماری جو کنڈیشنلٹیز ہوں گی اس میں شاید یہ کوئی کنڈیشن آ جائے۔ میری امید ہے کہ نہ آئے۔ مجھے پتا ہے کہ ملک میں 26ویں امینڈمنٹ سے جوڈیشری کو آئین کو پامال کیا گیا، جوڈیشری کو انکیج کیا گیا، مجھے پتا ہے، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مسئلے ہم آپس میں سلجھا لیں، یہ امریکہ سے یا IMF سے کوئی آ کے ہم کو نہ بتائے۔ یہ آپ کو کیا لگتا ہے یہ پروٹیکشن آف کانٹری IMF کی طرف سے کیا جا رہا ہے کہ 6 انہوں نے چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے جس میں رول آف لا بھی شامل ہے، فسکل مینجمنٹ اینڈ آل، سارا وہ ڈیٹیل ہے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اپنے کانٹریکٹس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں یا پھر یہ ڈومیسٹک جو ہماری پالیٹکس ہے اس کی آواز وہاں تک پہنچ گئی، یعنی PTI جو انٹرنیشنلائز کر رہی ہے سارے مسئلے کو، اس کی وجہ سے یہ جو ہے کچھ زیادہ ہماری اسکروٹنی ہو گئی ہے؟ دیکھیں اب کسی کے دماغ میں یا دل میں کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتا ہوں، لیکن یہ بات دیکھیں کہ IMF کے جو پاکستان پہ لوگ کام کرتے ہیں وہ روز پاکستان کے اخبار پڑھتے ہیں۔ وہ شہباز رانا کی رپورٹ ہوئی یا خلیق کیانی کی یا مہتاب حیدر کی کوئی رپورٹ ہوتی ہے، وہ پڑھتے ہیں، مطلب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے۔ اور جو مجھ کو اور آپ کو دونوں کو اندازہ ہے، ہم جو بھی کہیں ٹی وی پہ، لیکن ہم دونوں کو اندازہ ہے کہ الیکشن میں کون کتنی سیٹیں جیتا تھا، ٹھیک ہے، سارے پاکستان کو پتا ہے، ٹھیک ہے، 45 پہ کتنی سیٹیں جیتا ہے، 47 پہ کتنی سیٹیں جیتا ہے۔ حکومت نے آپ سے کہا ہے کہ یہ جو آئین کے اندر جو تبدیلی لے کر آئے ہیں اس سے ملک میں انصاف کی آسانی سے اویلیبلٹی ہوگی، لیکن مجھ کو اور آپ کو پتا ہے کہ یہ آئین میں تبدیلی کیوں ہوئی ہے۔ IMF بھی کوئی پاگل نہیں ہے، ان کو بھی یہ پتا ہے۔ اب یہ سوچتے ہیں کہ یار پاکستان 26 مرتبہ آ چکا ہے، ہم 70 سال سے ان کو پیسے دے رہے ہیں اور 70 سال سے یہ ٹھیک ہی نہیں ہو رہے۔ دوسرے ممالک ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، 10 20 30 سال آگے بڑھ جاتے ہیں، کچھ واپس آ جاتے ہیں، کچھ ایک دم آگے نکل جاتے ہیں۔ تو پاکستان میں ایسی کیا بلا ہے؟ تو انہوں نے گورننس دیکھنا شروع کری۔ پھر جب انہوں نے گورننس دیکھنی شروع کری تو انہوں نے کہا یار یہ تو مطلب لوگ جو ہے مطلب ججز جو ہیں وہ کوئی قانون کے مطابق فیصلہ ہی نہیں کر رہا، کبھی عمران کے حق میں دے دیتے ہیں، کبھی اس کے خلاف دے دیتے ہیں، جس کو جو مرضی فیصلے کر رہا ہے، مطلب یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جج صاحبان، چاہے وہ ثاقب نثار صاحب تھے یا بندیال صاحب تھے یا دیگر تھے، انہوں نے ایک طرفہ فیصلے دیے، لیکن اب آپ نے امین الدین صاحب کو بنا دیا اور ایک دم اس دوسری طرفہ سے لے گئے۔ تو پاکستان کے اوپر ہنستے ہیں لوگ کہ یار یہ پاکستانی آپس میں جھگڑے سلجھا نہیں سکتے۔ وہ آپ کے خیال میں IMF نے انکروچ کیا اس معاملے میں تھوڑا زیادہ؟ آپ جس طرح حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ جیسے چیف جسٹس پاکستان سے ملاقات نہیں ہونی چاہیے تھی، کچھ وہ کسی اور لیول پہ ہو جانی چاہیے، تو انکروچ کیا ہے پاکستان کی انٹرنل سچویشن کو دیکھ کر یہاں تک گیا IMF؟ یار جب آپ غریب ہوتے ہیں نا تو پھر لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایسی بچپنے کی غلطیاں کرتے ہیں جب اس قسم کی مطلب جھوٹے آشیانے بنا رہے ہیں مطلب کچی شاخوں پہ، تو پھر لوگ آپ کے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے، وہ چیزیں چلیں گی تو نہیں۔ یا تو کم از کم پاکستان امیر ہوتا، اور مجھے تو سچی بات ہے ایسا پاکستانی برا لگتا ہے، اگر میرا مسئلہ ہے تو میں لا منسٹر کے ساتھ بیٹھ کے طے کروں گا یا وغیرہ وغیرہ، ہم جو بھی ہیں پارلیمنٹ کے لوگ آپس میں طے کر لیں، جو بھی لوگ ہیں اسٹیک ہولڈرز بیٹھ کے طے کر لیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ IMF should be a stakeholder in Pakistani laws، ٹھیک ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری there's nothing good will come out of this، یہ ساری ہم آپس میں دیسی لوگ بیٹھ کے کر لیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، لیکن ہم جب بچپنے کی حرکتیں کریں گے تو پھر دوسروں کو جگہ ملتی ہے نا، ہم اپنا گھر اس سچویشن کو ویسے اگر میں آپ سے پوچھوں گورنمنٹ میں کس لیول پر کوئی ہوتا تو اوائڈ کر سکتا تھا کہ یہاں تک معاملات نہ جاتے IMF کی طرف سے؟ کس لیول کے بندے کو یہ روکنا چاہیے تھا کہ نہیں یہ صاحب؟ فائنانس منسٹر کو بھی ان سے بات کرنی چاہیے تھی کہ یار تم رجسٹرار سے مل لو، لیکن اس سے پہلے کی بات ہے کہ جب انہوں نے یہ لکھوایا تھا تو اس کے بعد اگر آپ نے یہ 26ویں ترمیم نہیں کی ہوتی، JCP نہیں کی ہوتی تو شاید IMF یہاں تک نہیں جاتا، لیکن کیونکہ آپ نے یہ چیزیں کر دی ہیں۔ دیکھیں آج آپ کے سول ملٹری ٹرائلز کی بات ہو رہی ہے تو GSP پہ، اور یورپین یونین کی ایمبیسڈر تو کھلی کہہ رہی ہیں کہ
کہ آپ اگر یہ کریں گے تو جی ایس پی مشکل ہو جائے گا. کھلی کہا جا رہا ہے نا اسلام آباد میں یہ. تو ہم جب اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں کہ اب دنیا آگے نکل گئی ہے, ملٹری ٹرائلز کا ہم نے کہیں لکھ کے بھی دیا ہوا ہے کہ ہم نہیں کریں گے, پھر آپ سویلینز کا ملٹری ٹرائل کر رہے ہیں. اب رات کو 4 بجے آپ کے امینڈمنٹ پاس ہو رہے ہیں, مطلب جو لوگ ووٹ دے رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے کہ کس چیز پہ ووٹ دے رہے ہیں. تو پھر دنیا آپ کے اوپر ہنستی ہے. تو ایک طرف حکومت غلطی کر رہی ہے, اس کی طرف دوسری طرف پی ٹی آئی اس کی تشہیر کر رہی ہے دنیا میں, پھر یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو آج پاکستان کی مطلب یہ کہ جنگ اسرانی ہو رہی ہے نا ہماری. بڑی انٹرسٹنگ کانورسیشن ہو رہی ہے, لیکن یہاں ایک بریک لینی ہے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کچھ اور اہم معاملات آپ کے سامنے رکھیں گے. آپ کا جس شارٹ بریک. ویلکم بیک. سویلین کا ملٹری ٹرائل والا معاملہ یہ تو بڑی اس کا بڑا سبجیکٹ ہے یہ, کیونکہ ہم نے اس میں دیکھا ہے کہ دنیا میں بھی جب کوئی ٹیررزم یا کوئی سیریس تھریٹ کریٹ ہوتا ہے تو وہ اسپیشل لاز بناتے ہیں یا پھر اسپیشل طریقے سے معاملات کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. یہ ڈیبیٹیبل ہے, یہ ٹھیک ہے. کچھ لوگوں کا خیال ہے نہیں ہونا چاہیے, کچھ کا خیال ہے ہونا چاہیے کہ آپ اس سے نمٹیں کیسے. لیکن ظاہر ہے آپ اس کا انٹرنیشنل امپیکٹ ڈسکس کریں. آئی انڈرسٹینڈ دس کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا ایک امپیکٹ تو ہوگا آپ چاہے ہم ڈیسیجنس کرتے ہیں. لیکن میں ذرا آپ کی موجودگی سے اب یہ فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. مجھے 2-3 چھوٹے سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے مجھے بتائیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹریڈ وار ہے, اس میں پاکستان کے لیے چیلنج کیا اور اپرچونٹی کیا ہے؟ کیونکہ وہ تو پوری دنیا سے اس وقت ہیڈ آن کر کے بیٹھ گئے ہیں. ہمارے لیے اس میں اپرچونٹی کیا اور تھریٹ کیا ہے؟ تھریٹ تو ابھی تک کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا مجھے کہ کوئی تھریٹ ہو جائے گا. اپرچونٹی یہ ہے کہ دیکھیں بہت سارا اس نے چین سے اس کو وہ ہے, چین اور امریکہ کا ایک بہت کمپٹیشن ہے, اور امریکہ کہیں بھی کچھ بھی کر کے چین کو نیچے رکھنے جا رہا ہے. صحیح ہے. تو جب چین کے اوپر ٹیرف لگتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ چین کی انڈسٹری موو ہو, جیسے کہ سولر کی موو ہو رہی ہے, لیکن ہمارے یہاں پالیسیز ایک دم غلط ہیں, اس لیے سولر کی انڈسٹری پاکستان موو نہیں ہوگی, زیادہ تر دوسرے ممالک موو ہو جائے گی. لیکن اگر ہم اپنی پالیسیز ٹھیک کر لیں تو کچھ نہ کچھ ہم کو یہ اپورچونٹی ہے کہ چین کی کچھ انڈسٹری جو وہ دوسری باہر انویسٹ کریں گے وہ کچھ پاکستان انویسٹ کر سکتے ہیں. اور اب چین والوں کو تھوڑی ضرورت ہو گئی ہے. چین نے دیکھیں جب نیفٹا ہو گیا تو جو گاڑیوں کی بہت ساری چین نے فیکٹریاں لگا دی میکسیکو میں. چین نے کئی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں میکسیکو کے اندر دیگر چیزوں کی. تو اس طرح چین جو ہے وہ نکلے گا اور دنیا بھر میں انویسٹمنٹ کرے گا. اب آپ نے دیکھا کہ ہندوستان اور چین کی پھر سے تھوڑی سی دوستی ہونے لگی ہے. جی ہاں. تو ہمارے یہاں پر یہ اپرچونٹی یہ ہے کہ ہم چین سے کچھ اپنی انڈسٹری لے آئیں اور پاکستان کی تھوڑی سی برآمد بڑھا لیں. یہ اپرچونٹی ہے. تھریٹ مجھے ابھی تک تو ٹرمپ کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, لیکن ابھی تک تو کچھ تھریٹ نظر نہیں. ہمارے لیے اس میں اپرچونٹی ہے نا وے کہ اگر چین کے اوپر جو ٹیرف لگا ہے, پرسنٹیج اتنا نہیں جتنا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, لیکن جو لگا ہے اس میں پاکستان اب جو سولر کا آپ نے حوالہ دیا پالیسی ٹھیک کرے تو اس میں ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھا سکتے ہیں, کیونکہ 80% سولر کو دنیا میں جو ہے وہ چائنا ڈیل کر رہا ہے. تو آپ اس کا کچھ شیئر لے سکتے ہیں, یا امریکہ کے ساتھ جو آپ کا تعلق ہے اس بیس پہ. اور سولر نہیں, صرف سولر نہیں, سولر تو ہے ہی, ان کے اوپر ڈیوٹی آلریڈی تھی. لیکن سولر کی یہاں پاکستان میں پالیسی بہت غلط ہے کہ سولر کے اوپر ٹیکس نہیں ہے لیکن سولر سیلز کے اوپر ٹیکس ہے. سولر کے اوپر سیلز ٹیکس نہیں ہے, سولر پینل کے اوپر, لیکن ان کے سیل پینلز کے اوپر, لیکن ان کے چھوٹے سیلز کے اوپر ٹیکس ہے. تو وہ عجیب سی پالیسی ہے, لیکن شہباز شریف صاحب کی ضد ہے اس پہ. لیکن دیگر چیزوں پہ آپ مطلب ڈینم کی جینز جو ہے وہاں سے کپڑا بن کے, یہاں سے کپڑا بن کے پہلے بنگلہ دیش جاتا تھا. رائٹ. بنگلہ دیش نے بہت مشکل کری ہوئی تھی, پھر چین سے آنے لگا. ہم کچھ بنگلہ دیش کو بیچ سکتے ہیں, کچھ ہم یہاں پہ پتلونیں سی سکتے ہیں, جوتوں کی فیکٹری آ سکتی ہے, یہ جو ٹوائز ہوتے ہیں اسٹف ٹوائز وغیرہ اس کی فیکٹری. مجھے تو امپریشن یہ مل رہا ہے آپ کی بات سے کہ ہمیں اس میں ہمارے لیے اپرچونٹی زیادہ ہیں, چیلنج کم ہے, مطلب اگر ہم پہ کوئی ٹیرف نہ لگا دیں. لیکن میں آپ کو گراس اپرچونٹی بتا رہا ہوں, لیکن چکر ہے کہ یہ اپرچونٹی ہم کو بھی ہے تو یہ بنگلہ دیش کو بھی ہے, یہ ہم کو بھی ہے تو یہ ویتنام کو بھی ہے. جی, ہم وہ یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں اپنی بائی لیٹرل ریلیشن شپ بلڈ اپ کر کے. اب تک تو ہمیشہ ہم ناکام رہے ہیں, تو لیکن اللہ کرے, لیکن میں یہ اپرچونٹی دیکھ رہا ہوں میرے ملک کے لیے. مجھے اس وقت کوئی تھریٹ نظر نہیں آ رہا ٹرمپ سے. ٹرمپ دیکھیں وہاں پہ چلے گئے ہیں, ان کا افغانستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے, لیکن تو میرے خیال سے اگر ہم بلو دا ریڈار رہیں اور چپ چاپ 4 سال نکال دیں ٹرمپ کے, تو ہماری جان چھوٹے گی. اچھا مجھے یہ بتائیں, یہ جو آپ لوگوں کا ایک گرینڈ الائنس بن رہا ہے اپوزیشن کا, عباسی صاحب کو اس کا فی الحال جو ہے وہ اسٹیئرنگ کمیٹی کا ہیڈ بھی بنا دیا گیا ہے, کیا منیمم ایجنڈا ہے, کیا کرنا چاہتے ہیں,
کیا اس وقت اپوزیشن کس موڈ میں، آپ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ حکومت کو گھر بھیجیں گے، کوئی 6 نکاتی ایجنڈا دیں گے، کوئی ٹائم دیں گے، ٹائم کیا ہوگا؟ یار دیکھیں، یہ ایک میٹنگ پہلے جو کمیٹی بنی ہے اس پہ تو پہلے ایک کانفرنس کرانے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک کانفرنس کریں گے آئین کی بالادستی کے اوپر اور قانون کی حکمرانی کے اوپر. اس میں تو آپ عباسی صاحب اور مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب تینوں، مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب ایکسپرٹ ہو چکے ہیں کانفرنسز کرانے میں. جو ایک کانفرنس اچھا سو اب ہم کو آتی ہے، ٹھیک ہے، اتنا تو مانتے ہو نا. ہاں، کانفرنسز میں تو آپ تینوں ماسٹر ہو چکے ہیں پورے ملک میں جو ہے وہ. اب مجھے یہ بتائیں، لیکن کانفرنسز سے بات آگے چلی گئی ہے نا، اب تو مسئلہ تو میں آ رہا ہوں اس پہ. لیکن سازش یہ ہے کہ کانفرنس کریں گے. دیکھیں ایک منیمم مائنڈ سیٹ جو ہمارا ملا ہے، دیکھیں بہت فرق ہے. دیکھیں میں آپ کو یاد دلاؤں کہ عباسی صاحب جو ہے وہ کافی عرصہ جیل میں رہے عمران خان صاحب کی حکومت میں بغیر کسی گناہ کے. مولانا فضل الرحمان کی اور عمران خان کی پارٹی میں ایک بہت زیادہ گیپ تھا جو کم ہوا ہے لیکن اب بھی گیپ ہے. ٹھیک ہے. محمود خان اچکزئی کی ایک پشتون، بلوچ پشتون نیشنلسٹ سیاست ہے جو کہ مثال کے طور پہ ہماری سیاست سے بہت دور ہے. مطلب ان پارٹیوں کے اندر کافی فرق ہے. ہم ایک منیمم چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ یار قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے، کہ دیر شوڈ بی رول آف لا ان پاکستان. ہم ایک چیز پہ ایگری کرتے ہیں کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، کہ کانسٹیٹیوشن شوڈ بی شوڈ بی سیکرڈ اینڈ شوڈ بی اپر موسٹ. یہ دو چیزوں پہ ہم کنسنسس کر کے آگے بڑھیں گے. ہم کوئی اور چیز پہ بات نہیں کر رہے. ہماری اپنی سیاست الگ ہے، ان کی بہت بڑی پارٹی ہے. یہ تو تھوڑی آپ کی آئی ایم ایف والی ڈیمانڈ لگ رہی ہے. مجھے لگ رہا ہے کسی اکانومسٹ نے جو ہے یہ ڈیمانڈ سامنے رکھ کے دیے ہیں اس پورے گرینڈ اپوزیشن الائنس کو. نہیں، اکانومسٹ نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں کہ دیکھیں یہی بات محمود خان اچکزئی نے بھی کی کہ آئین کی بالادستی ہونی چاہیے، قانون کی حکمرانی ہونی چاہیے. یہی بات شاہد عباسی نے بھی کی ہے، یہی بات اسد قیصر صاحب نے بھی کی ہے، اور اسی بات پہ یہ مولانا فضل الرحمان بھی ایگری کرتے ہیں. تو یہ تو کم از کم اس قسم کا میلاپ ہے. لیکن ابھی الائنس بننے میں تھوڑا ٹائم ہے. ابھی کچھ جلد قبل از وقت ہوگا یہ بات کرنے میں کہ الائنس کو ہوگا کہ نہیں ہوگا. لیکن کہیں نہ کہیں اس کو اس بات پہ اتفاق ہو گیا ہے جو کہ خوش آئین بات ہے کہ یار کم از کم آئین کو پامال نہ کیا جائے جس طرح کیا گیا ہے. تو فی الحال 6 مہینے ابھی سیمینارز ہی ہیں، مطلب فی الحال سیمینارز ہیں. عاصف بھائی آپ بھی وہ کہتے ہیں نا تمہیں اٹکے لیا سونی ہے، ہم بیزار بیٹھے ہیں. نہیں میں جینوئنلی سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ظاہر ہے سیمینار تو رمضان المبارک سے پہلے انشاءاللہ کرا دیں گے، اور اس کے بعد پھر رمضان کے اندر جو ہے وہ تھوڑا سا میرے خیال سے آپ دیکھیں گے کہ کچھ الائنس کی بات ہوگی. لیکن رمضان کے اندر کبھی ہوگی الائنس کی بات. عید کے بعد جو ہے وہ آپ لوگ تحفے تحائف دینا شروع ہوں گے حکومت کو؟ یار دیکھیں، میں سچی بات ہے کہ میں اس ٹائپ کی پالیٹکس میں خود پرسنلی میں الائنس کی بات نہیں کر رہا، میں نہیں مانتا ہوں. ٹھیک ہے، لیکن سچی بات ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، اور کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو یہ وقت ضائع کر رہے ہیں، اور یہ وہ شربت پی چکے ہیں جو ان کو بھی ہضم نہیں ہوگی. سر بٹ وہ تو اب ریسنٹ اسٹیٹمنٹ ان کا یہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایک چوری کی حکومت تھی 2018 میں، ملک تباہ ہو گیا، اب تو میں نے اب تو ہم نے سنبھال لیا دوبارہ ملک کو، معیشت سنبھل گئی ہے اور آگے اس کو اور بہتر کریں گے. وہ کیسے یہ کہیں گے کہ یار ہم الیکشن ہار گئے اور اب ہم جا رہے ہیں واپس؟ الیکشن تو وہ ہار گئے تھے نا یار. میں تو میری بات سنو، مطلب یہ ہے کہ ایک دکان چل رہی تھی، وہ ایک جو مالک تھا وہ صحیح نہیں چلا رہا تھا. آپ جا کے مالک کو مارتے ہیں، بھگاتے ہیں، اور مالک اس کی دکان کو قبضہ کر لیتے ہیں، اور آپ بولتے ہیں میں اس سے بہتر چلاؤں گا. یار تیری دکان تھوڑی ہے بھائی، تو الیکشن تھوڑی جیتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب لاٹری کوئی اور جیتا ہے، پیسے آپ نے لوٹے. میاں صاحب آپ کہہ رہے ہیں گراؤنڈ ریالٹیز کو نہیں سمجھ پا رہے. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں، میں گراؤنڈ ریالٹیز کو چھوڑ دیں، سیاست کو چھوڑ دیں، میں تو ایک ملک کی بات کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف 30 سال سے اس پاکستان میں سیاست میں میاں نواز شریف کے میور تھی. اب عمران خان کے سیاست کا میور عمران خان. پہلے سیاست نواز شریف کے ارد گرد گھومتی تھی. نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے، 11 سال. ان کے بھائی 4 سال وزیر اعظم رہے، یہ خود چیف منسٹر رہے ہیں، بھائی چیف منسٹر رہے ہیں، بیٹی چیف منسٹر رہی ہے، بھتیجا چیف منسٹر رہا ہے، سمدھی جو ہے وہ ڈیپٹی پرائم منسٹر رہا ہے، داماد وہ رہا ہے، منسٹر بھی رہا ہے میرے خیال سے، اور وہ ایم این اے بھی رہا ہے. بس کرو یار، مطلب اگر اتنے آپ لوگ قابل تھے تو پاکستان بہت آگے ہو جانا چاہیے تھا نا. اب اگر الیکشن اگر جیتتے تو ان کے مبارک تھا، یہ ایک مرتبہ پھر رول کرتے. لیکن جب الیکشن ہار گئے ہو تو بس کر لو، کسی اور کو موقع دے دو. عمران کیا کر لے گا؟ عمران کوئی سمجھدار آدمی تو نہیں ہے. معذرت کے ساتھ عمران کے بہت فین ہیں آپ لوگ کے دیکھنے والے، لیکن عمران خان صاحب کوئی سمجھدار تو نہیں ہے.
عمران خان صاحب نے کیا اچھا کر لیا؟ کچھ اچھا نہیں. 11 سال سے کے پی میں بیٹھے ہیں, کیا کر لیا سیاست میں؟ وہ کہتے ہیں لیکن عمران از دا پرائم منسٹر پیپل وانٹ. وہ میرے ایک دوست کے والد نے کہا ہے نا کہ عمران خان از دا پرائم منسٹر پیپل وانٹ, شاہد عباسی از دا پرائم منسٹر پاکستان نیڈس. لیکن دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ ملک تو پاکستانیوں کا ہے. اگر ان کو عمران خان چاہیے تو دے دو ان کو عمران خان. تھینک یو سو مچ مفتاح اسماعیل صاحب, بہت زبردست کانورسیشن رہی, انٹرسٹنگ کانورسیشن رہی. تھینک یو سو مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, عادل عباسی کو اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.